नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आपको याद ही होगा जी, पिछले हफ्ते हमने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में चंद क्या कहना चाहिए मारूजी बातें देख ली थी और उनके कुछ फजाइल भी देख लिए थे, सही है। और उनकी पर्सनैलिटी को किसी हद तक बहुत ही सुपरफिशियली देखने की कोशिश की थी। कुछ उनकी जो स्टेटमैनशिप की जो कुछ क्वालिटीज थी वो भी हमने देख ली थी और उनका हमने तकवा भी देख लिया था, ठीक है। चंद चीजें जो रह गई या जिनको स्टडी नहीं कर सके वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। क्योंकि देखें, दो महाज ऐसे थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु शुरू करके गए थे, ठीक है। एक महाज था पर्शियन एम्पायर की तरफ और दूसरा था रोमन एम्पायर की तरफ, यानी फारस और शाम, ठीक है। ये दो बड़ी सल्तनतें थी उस दौर की और यूं कहा जा सकता है कि इनकी सिर्फ बड़ी सल्तनतें नहीं थी, इसके साथ साथ इनकी जंगें भी बड़ी बड़ी होती रहीं, ठीक है। और अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी या ये जो स्पार्टा मैथोलॉजी को स्टडी करें या पर्शियन मैथोलॉजी को स्टडी करें तो आपको महसूस होगा कि खूनरेज जंगें हुई हैं, ठीक है, जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग भी मारे गए हैं, ठीक है। और उस दौर में उस तरह से कोई मैग्ना कार्टा भी साइन नहीं हुआ हुआ था, कोई कि भाई वॉर क्राइम्स नहीं होंगे। वॉर क्राइम्स हुआ करते थे, ठीक है, उस दौर में हुआ करते थे, आज भी होते हैं। आज भी मैग्ना कार्टा जब जंग हो रही होती है, मैग्ना कार्टा सबको भूल जाता है, ठीक है। और जब वो कोई मस्त हाथी उतरता है तो वो बाकियों को कुचलता ही चला जाता है, ठीक है। उसे मैग्ना कार्टा तब याद आता है जब उसका कोई एक बंदा वो उठा लें या उसको कोई जेल में डाल दें, वगरना उसे मैग्ना कार्टा याद नहीं आता। बहरहाल, तो इनकी आपस में जंगें भी हुआ करती थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक महाज खोल लिया इस तरफ फारस की तरफ और दूसरा महाज खोल लिया जी शाम की तरफ, ठीक है। शाम में द ग्रेट रोमन एम्पायर थी, ठीक है। और उस वक्त उन मेरे ख्याल से, अगर मैं अपनी अकल के मुताबिक कहूं, तो जो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इनके बादशाह आए थे वो उस वक्त मौजूद था, ठीक है। यानी वो बादशाह जिसको मेरे ख्याल से उससे अच्छा स्टेट्समैन और जहीन बादशाह इनकी सल्तनत में या ना पहले आया ना बाद में आया, यानी जो रोमन एम्पायर में। वो मशहूर हरकल जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में हेरेक्लिस जिसे कहा जाता है, तो वो फिलोसफर भी था, बादशाह भी था। यानी यूं समझे कि वो जो अफलातून ने कहा था ना कि फिलोसफर किंग होना चाहिए, ठीक है, वो जो एक जुमला था उसका, फिलोसफर किंग होना चाहिए, कि बादशाह ऐसा हो जो फलसफी भी हो, जिसको एथिक्स का पता हो, सोशियोलॉजी का पता हो, इमरानियात का पता हो और वो उनको लागू भी करे। तो ऐसा ग्लोरीफाइड बादशाह हो। तो यूं समझ लें कि प्लेटो का वो ख्याल कहीं ना कहीं इस शख्स के अंदर पूरा हो ही रहा था। तो ये मौजूद था। जबकि दूसरी तरफ जो सासानी रियासत थी या सासानी सैसनेट जिन्हें कहा गया, ईरानी जो थे, फारसी थे, उनकी तरफ मामला कुछ अलग था। वो लोग, उनका एक बादशाह मरा और बादशाह का जो बेटा था उसने पूरे खानदान को भी कत्ल किया, यानी जितने भी लड़के थे उन सबको कत्ल किया और खुद भी एंड में खुदकुशी की और सल्तनत छोड़ दी। यानी सल्तनत में कोई बचा ही नहीं चलाने वाला। तो कोई एक औरत उस खानदान की थी, उसे कहीं से ढूंढ के ले आए और वो हुकूमती मामलात चला रही थी और वो मामलात चल नहीं रहे थे, ठीक है। वो इतने देखें, आज की रियासत को उस रियासत से इक्वेट ना करें, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे नजरियात होते हैं जो हमारे जहनों में इस कदर फिट हो जाते हैं, हमारी साइकोलॉजी का इस कदर हिस्सा बन जाते हैं कि हम कितना ही कहते रहें कि जी औरत की इज्जत करो इज्जत करो,
وہ فٹ ہو جائیں تو پھر اس کی عزت ہم نہیں کر پاتے. یعنی آج بھی آپ دیکھیں, آج ہم رہ رہے ہیں جی 21ویں صدی ہے, ماڈرنٹی اپنے مطلب ماڈرنٹی تو اب گئی نا, اب تو پوسٹ ماڈرنٹی آ گئی, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے, مطلب وہ عروج آدم خاکی سے انجم فہمے جاتے ہیں, یعنی وہ والی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو گئی ہیں, علامہ اقبال کے شعر سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آدم کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ جو کل تک جس کو اپنی مٹی کا نہیں تھا پتا کہ اس میں کتنے کتنے ایٹمز ہیں, کتنے ایلیمنٹس ہیں, آج وہ مارس کو تسخیر کرنے پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے معاملات ہو گئے. تو اس دور میں بھی, اس وقت اس دور میں بھی انگلینڈ میں, یو کے میں بادشاہت کا ڈنکا تو بجتا ہی ہے نا. ہاؤس آف کامنز ہو, ہاؤس آف لارڈز ہو, کیوں بنایا ہاؤس آف لارڈز؟ نہ بناتے. اگر آپ نے کہا ہاؤس آف لارڈز کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے تو بناتے ہی نا, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جب ان کی وہ کیا کہتے ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں تو آپ ٹریفک بھی بند کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ اپنے خطبات میں شدید نفرت کرتے ہیں بادشاہت سے, کیونکہ وہ ان بلٹ ہے, وہ چیز ابھی سائیکالوجی کا حصہ بن گئی. جب اگلے 300-400 سال میں نکلی تو نکلی, اتنا جلدی نکلے گی نہیں. یعنی وہ اب نا جسے کہا جاتا ہے ہمارے جینو ٹائپ کا حصہ بن گئی یہ چیز, کتنا مرضی بھی سمجھا لیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تلخ بات ہے اور کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن کے خلاف بھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں تو ہوں نہیں, نہ ہی کسی کو سپورٹ کرتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ والوں کو نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ اور کوئی لیڈر ہی سمجھ نہیں آتا؟ یعنی بڑے کمپیٹنٹ لیڈر وہاں موجود ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا, ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ کبھی سوچیں کہ جی نون لیگ والوں کو صرف یہی دو بندے سمجھ آتے ہیں, اور ان کو ابھی تک ان کا ابھی تک بھٹو نہیں مارا, ٹھیک ہے, ان کا ابھی تک بھٹو نہیں مارا, اور ادھر خان صاحب نہیں مار رہے, ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, کہ انسان کمپریہنڈ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی پارٹی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. اچھا, اگر لیڈر بھی بنانا ہے تو نواز شریف صاحب کی ذریت میں سے ہی بنائیں گے, ان کی بیٹی بنے گی, یا شہباز شریف صاحب کی ذریت سے بنے گا یعنی ان کا بیٹا بنے گا, ٹھیک ہے. وہاں بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے. کیا اور فطری لیڈر نہیں تھے لیکن بنیں گے ان کے بیٹے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کا حصہ بن جاتی ہیں چیزیں. انہوں نے بھی پھر عورت کی اس حکومت کو قبول نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک وہ بڑی سیانی تھی, جو بھی تھی, قبول نہیں کیا. ہر کوئی اپنی منمانی کرتا تھا, خانہ جنگی ہو رہی تھی, بالکنائزیشن ہو رہی تھی. وہاں مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا. وہ ہم نے پڑھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں. یہاں پر ایک بہترین جنگجو اور بہترین ہی سیاستدان موجود تھا روم میں. یہاں مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ معاملہ تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بس جنگ ہوئی کہ ہوئی یرموک کی جنگ ہونے ہی والی تھی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کیا انہوں نے. اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر کو خلافت ملی ہے, اور پہلا آرڈر جاری کیا ہے انہوں نے؟ پہلا آرڈر, کمانڈر ان چیف کو چینج کیا جائے, خالد بن ولید کو ہٹا کر ابو عبیدہ عامر بن الجراح کو لگایا جائے. یعنی ایک بہت بڑا مارکا ہے, بہت بڑی جنگ ہے, ٹھیک ہے. اس جنگ کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے مسلمانوں کے لیے. اس موقع پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فرمان جاری کر دیا, اور دوسرے خط میں کیا لکھا کہ ابو بکر اب زندہ نہیں رہے, لہذا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو, اب تمہیں میری اطاعت کرنی ہے. وہ جیسی خط پہنچے حضرت ابو عبیدہ کے پاس تو انہوں نے دونوں خط ہی چھپا دیے. حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح نے کیا کیا رضی اللہ عنہ؟ دونوں خط ہی چھپا دیے, نہیں نکالے. تو لوگوں نے کہا یہ قاصد آیا ابو بکر کی طرف سے, کیا کہتا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تم تقوی دار بنتے رہو, اچھے لوگ رہو, صحیح ہے, اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو اللہ کی نصرت تمہیں ملے گی. اچھا, حضرت عمر نے اپنے خط میں یہ چیزیں لکھی تھی کہ تقوی دار رہو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو فتح والعاقبۃ للمتقین, وہ تمہیں ملے گی. کہا اس نے تو مجھے ایسا ایک خط دیا ہے, پڑھ کے تمہیں سناؤں گا جنگ کے بعد, ابھی نہیں سنا رہا ہوں. اچھا, وہ بھی جانتے تھے کہ 1-2 دن میں جنگ ہونی ہے. اس موقع پہ کمانڈر ان چیف کا چینج کرنا بھی مسئلہ ہے.
ساری اسٹریٹجیز حضرت خالد بن ولید کی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جنگ دیکھیں آج بھی جو ڈیفنس اسٹریٹجیز ہیں وہ پہلے باقاعدہ بنائی جاتی ہیں نا, کہ یہ ہمارا پلان ہے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی. جیسے پاکستان کے معاملے میں ہوا, یہ ان کا تھا نا انڈین جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی, کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن, سنی ہوگی آپ نے کئی خبروں میں. تو وہ یہی تھی نا کہ ہم پاکستان کا ایک علاقہ یعنی بہاولپور قبضہ کریں گے, وہاں سے حملہ کریں گے, قبضہ کر کے اس کو اپنی بیس بنا کے پھر پورے پاکستان پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم پہلے بہاولپور پہ قابض ہو جائیں گے, حملہ کریں گے, قابض ہو گئے تو جو ہی ہم قابض ہوں گے تو پھر وہ ہماری بیس بن گئی, یعنی وہ انڈین بیس بن گئی, پھر وہاں سے ہم پورے پاکستان پر دھاوا بول دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا اس طرح کا, یعنی برما کے خلاف اس طرح کا ایک کام کیا بھی تھا. تو پاکستان نے اس کے جواب میں اسٹریٹجی بنائی, ظاہر ہے بنانی ہوتی ہے, صحیح ہے. پاکستان نے کیا بنائی, براڈ اسپیکٹرم ڈاکٹرائن. صحیح ہے, براڈ اسپیکٹرم ڈاکٹرائن. وہ کیا ہے جی, تم جیسے ہی بہاولپور والی بیس پہ حملہ کرو گے ہم وہاں ایٹم بم پھینک دیں گے, بات ہی ختم. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے وہ یاد ہے نا, پاکستان نے مائنر ایٹامک بامبس بنائے تھے, مائنر نیوکلیر بامبس بنائے تھے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں, ایک تو وہ جو میجر جو جس کا مسئلہ, پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تم جیسے ہی وہاں آؤ گے تو ہم یہ پھینک دیں گے, ہمارے تو ویسے بھی تم نے مار ہی دیے, تو کچھ ہم اپنے بھی مار دیں گے, تمہیں تو ماریں گے نا کم سے کم. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹریٹجیز بنتی ہیں. اب وہ ساری حضرت خالد بن ولید کی بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ابھی نہیں میں چینج کرتا, یہ جنگ ہونے دو. تو وہ جنگ ہوئی, 6 دن تک جنگ جاری رہی, اور چوتھے دن, جنگ کے چوتھے دن ایسا موقع آیا کہ مسلمان بھی پیچھے بھاگنے لگے. ٹھیک ہے جی. جنگ کے چوتھے دن ایسا موقع آیا کہ مسلمان بھی پیٹ پھیرنے لگے, کچھ مسلمان پیٹ پھیرنے لگے. تو اس معاملے پر خواتین کو طیش آ گیا, اور وہ نکلی اور انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, ہمیں یہاں چھوڑ کے تم ہمیں لونڈیاں بنا دو گے, ان کفار کی لونڈیاں بنا دو گے. تو اس پر پھر کوئی مسلمانوں میں دوبارہ غیرت جاگی, اور پھر سے انہوں نے حملہ کیا. تو حملہ کیا تو وہ دن تو بچت ہو گئی. پھر آخری دن یعنی چھٹے دن حضرت خالد بن ولید نے کوئی 3000 لوگ ہیں ان سے بیعت لی موت پہ, کہ جی یہاں اب مر کے ہی آئیں گے, اب اس سے نیچے کا ہم نے نہیں سوچنا. تو ظاہر ہے جو جس بندے نے کفن باندھ لیا ہو وہ پھر جنگ دوسری طرح سے کرے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی پیچھے میرے بچے بھی ہیں, میری بیوی بھی ہے, اماں ابا بھی ہیں, میری پراپرٹی بھی ہے. پھر اس کو یہ نہیں, جس نے سوچ لیا ہے کہ اب مر کے آنا ہے, یعنی اس نے سوچا ہی ہے کہ میں نے مر کے آنا ہے, تو وہ پھر پیچھے نہیں سوچے گا. تو اس کی بہادری کا وہ لیول ظاہر ہے باقیوں سے بڑھ ہی جائے گا. اور یہی ہوا, وہی 3000 لوگ یوں سمجھ لیں کہ ثابت ہوئے جنگ کا معاملہ بدلنے میں. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ راہیں کھول دی, وہ جو ان کے ویک پوائنٹس تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا جو ان کا لیفٹ فلینک ہے, جو بائیں والا فلینک ہے, مجھے لگ رہا ہے یہاں کمزوری ہے, لہذا یہاں دبا کے حملہ کرو. اور حملہ کیا. جیسے ہی حملہ کیا تو کچھ جگہ کھلی, حضرت خالد بن ولید نے اس کے کمانڈر کو قتل کر دیا. اور کمانڈر جیسے ہی مرتا ہے اور جھنڈا جیسے ہی گرتا ہے پھر وہ تتر بتر ہو گئے, اور فائنلی ایک بہت بڑی جنگ مسلمان جیت گئے. ٹھیک ہے. جنگ یرموک مسلمان جیت گئے. اور اسی میں وہ واقعہ ہے جس میں کسی نے کہا تھا شریبت الماء شریبت الماء شریبت الماء, کوئی پانی پلا دے, کوئی پانی پلا دے, کوئی پانی پلا دے. تو پانی پلانے والا جب پہنچا تو کسی اور بھائی نے آواز لگائی, کہا نہیں وہ میرا بھائی اور پیاسا ہے, اس کو پلا دو. تو اس تک پہنچا تو اس نے کہا نہیں وہ میرا تیسرا بھائی پیاسا ہے. وہاں پہنچا تو وہ مر گیا تھا, شہید ہو گیا تھا. یہاں لوٹا تو یہ شہید, پھر یہاں لوٹا تو یہ شہید. ٹھیک ہے. یہ اسی جنگ کا وہ مشہور واقعہ جو ہم سنایا کرتے ہیں اکثر. تو ایک تو یہ جنگ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے اپنی اس ذمہ داری سے دستبردار ہوئے. حضرت ابو عبیدہ نے پھر ان کو وہ خط پڑھوایا, اور پھر مسلمانوں کو یہ خبر بھی سنائی کہ ابو بکر صدیق بھی اب دنیا میں نہیں رہے, اور تمہارے جو نئے امیر ہیں وہ کون ہیں, عمر ابن الخطاب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چلتے چلتے, اور یہ سمجھ لیں شام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم کبھی کبھار شام کو سمجھ نہیں پاتے, اور شام کو آج کا شام سمجھ بیٹھتے ہیں. حدیث میں سر جو لٹریچر, جو حدیث کے لٹریچر میں تذکرہ ہے وہ ہے الشام کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر.
الشام کا، شام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آج کا سیریا ہے وہ نہیں ہے. آج کی سیریا کو ویسے بھی عربی میں سوریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے شام تو کہتے ہی نہیں، صحیح، اسے تو ہم شام کہہ رہے ہوتے ہیں. آج کے سیریا کو عربی میں سوریا ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو الشام جس کو کہا جاتا تھا اس میں آج کا سیریا، ٹھیک ہے سر، کچھ حصے مصر کے، اور اس کا جو دل تھا، جو اس کا دل تھا وہ فلسطین تھا، ٹھیک ہے جی، اس کا جو دل تھا وہ فلسطین تھا. تو یوں سمجھ لیں کہ شام میں جس نے فلسطین کو پا لیا یا اس پہ جو قابض ہو گیا، تو وہ گویا تقریباً پورے شام پہ ہی قابض ہو گیا. ریزن کیا ہے کہ اس دور میں وہاں پہ دو بڑے مذاہب پائے جاتے تھے، ایک عیسائیت اور اس سے پہلے یہودیت، ٹھیک ہے، دو بڑے مذاہب پائے جاتے تھے. اب تو تین پائے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تیسرا اسلام. تو یہ دو بڑے مذاہب پائے جاتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی یہاں آیا کرتے تھے. ان کے لیے بہت، یوں قبلہ ہی ہے نا ان کا، اب بھی ان کا قبلہ ہی ہے نا، بڑی مقدس جگہ تھی. لہذا اس علاقے کو فتح کرنا بہت ضروری تھا. اور بادشاہ سے ایک غلطی کیا ہوئی، دیکھیں جتنا بھی سیاح ہو کچھ نہ کچھ غلطی کر ہی بیٹھتا ہے. کیا غلطی ہوئی کہ بادشاہ نے اسی ایریا کو نگلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا فوکس تھا کہ میں نے مسلمانوں سے، وہ اتنا ڈر گیا، کیونکہ وہ یرموک کی جنگ ہار جانا کوئی عام بات نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں، پاکستان کل اٹھے اور کہے کہ جی امریکہ سے جنگ کرنی ہے، اور امریکہ کو ایک جنگ ہرا دے، آپ کا دل نہیں مان رہا نا، نہیں مان رہا نا کسی کا بھی دل، صحیح ہے، لیکن ہرا دے، اگر ایسا کچھ ہو کہ جنگ ہرا دے، تو آپ تو چلیں خوشی منا لیں گے، امریکہ والے کیا سوچیں گے یہ سوچیں. اچھا یہ وہی بھکاری ہیں جو ہم سے بھیک مانگتے تھے. مطلب ایسے جملے آگے ہم جا کے نا، جب وہ ایران کے بارے میں پڑھیں گے، تو وہاں کا جو کمانڈر تھا رستم، تو اس کے یہ جملے تھے، تم تو جنگلی جانور کھایا کرتے تھے، تم تو کتے کھایا کرتے تھے، یہ الفاظ تھے، تو تم آ کے اب ہمیں چیلنج کرو گے. اور پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے عربوں کی تاریخ ساری سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کتنے لوگ آئے ہو؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا 40,000 کا لشکر ہے. کہا 2 دینار دیتا ہوں، لو اور دفع ہو جاؤ. یعنی وہ اچھی طرح عربوں کو جانتا تھا کہ عرب ہیں کون، کرائے کے گنڈے ہیں نا. اچھا اب ان کو بھی وہ یہی سمجھ رہا تھا، کیونکہ تھے تو یہ بھی عرب، وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی لائف ریولوشنائز ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا 2 درہم و دینار لو اور یہاں سے چلتے بنو، دفع ہو. تمہاری اوقات تو یہی ہے، پیسوں کے لیے حملے کرتے ہو، اور تمہاری کیا اوقات ہے. تو اب ایسی قوم جب کسی کو جنگ ہرا دے، ایسی پاور کو، روم کو جنگ ہرا دے، تو اس قوم کی کیا حال ہو. وہ بوکھلا گیا، اور اس نے اپنا سارے کا سارا فوکس شفٹ کر دیا پیچھے قسطنطنیہ میں، آج کا جو ترکی ہے، کہ وہ اس کا جی کیپٹل ہے، وہ کہیں نہیں جانا چاہیے. وہاں جو سارا فوکس شفٹ کیا تو یہاں کے ایریا کھل گئے سارے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ ثابت ہو گیا کہ نہ یہ خود سوتا ہے نہ کسی کو سونے دیتا ہے، نہ یہ خود سوتا ہے نہ کسی کو سونے دیتا ہے. اور وہ چلے ہیں، پھر انہوں نے پہلے کنسرین فتح کیا ہے، پھر اس کے بعد ہمس فتح کیا ہے، اور اس کے بعد جا کے جی دمشق فتح کر لیا. دمشق جیسی فتح کیا ہے تو حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا کہ جاؤ اب فلسطین کی طرف، وہ بھی فتح کرو. وہ وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے. تو شام کی طرف تو اس طرح چلیں، اس طرح سوئفٹ چلے ہیں. اچھا اب آ جاتا ہے جی دوسرا حصہ. دوسرا حصہ جی کون سا آ گیا آپ کا؟ ایران والا، فارس والا، ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوا کہ جی آخر کار ان لوگوں کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی، اور انہیں خیال آیا کہ یہ ایک عورت تو ہمیں چلا نہیں سکتی. تو انہوں نے کوئی پوچھ گچھ کروا کے انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ زندہ رہ گیا تھا، وہ جو اس نے ساری مار دیے تھے، جو جوان مار دیے تھے، تو ایک بچہ ابھی زندہ رہ گیا تھا، اس کو اس کی ماں لے بھاگی تھی فلاں کسی علاقے میں. وہ جی بہرحال فائنلی انہوں نے ڈھونڈا، وہ کوئی 17-18 سال کا ہو ہی گیا تھا بھی ذہین آدمی. اور کیونکہ ظاہر ہے وہ جو تکلیفوں میں رہا ہو نا، کیونکہ یہ ہیراکلس بھی تکلیفوں میں رہا تھا، اس کی بھی بادشاہت چھن گئی تھی، یہ بھی تکلیفوں میں رہا تھا. تو بہرحال یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جو بادشاہت ہے کتنی ہارڈ ارنڈ ہے، کتنی مشکل ہے اس کو حاصل کرنا. تو اس کو بھی ڈھونڈ نکالا انہوں نے،
اور فائنلی یہ بھی آ گیا، اس کا نام کیا تھا؟ یزدجرد. یزدجرد جس کو ہم اردو میں یزدگرد نہیں لکھ دیتے، ٹھیک ہے، تو وہی یزدجرد اس کا نام تھا. اور یہ آیا، تو اب جب یہ آیا ہے تو لوگ تیار بیٹھے تھے اس کی اطاعت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی وہ ہوں گے نا، دیکھیں آپ خود سے، کمانڈر چاہتا ہوگا کہ میں بادشاہ کا محبوب بن جاؤں، بادشاہ کا قرب حاصل کر لوں، ٹھیک ہے. وزیر چاہتا ہوگا میں قرب حاصل کر لوں، ٹھیک ہے جی. فائنانس منسٹر کی یہ ہوگی کہ جی میرے تعلقات اچھے بن جائیں، بادشاہ صاحب پدھار رہے ہیں تو کچھ تعلقات تو اچھے بنے. تو اب وہ سب اسے امپریس کرنے کے لیے، پہلے اگر 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 18 کر رہے ہیں، اوور ٹائم کے پیسے بھی نہیں چارج کر رہے کہ جی بادشاہ سلامت خوش ہوں. اب یہ سارے جمع ہو رہے ہیں، وہ ساری پاور جو بکھری ہوئی تھی ایران کی، فارس کی، وہ جمع ہو رہی ہے. اچھا، پھر ساسانی جو میتھولوجی ہے وہ روم کی میتھولوجی سے بھی پرانی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ تو خود کو لے جاتے ہیں 7-8 ہزار سال پیچھے. یہ جو ساسانی ہے، شاہ رضا شاہ پہلوی نے وہ جو منایا تھا، یاد کریں، 10,000 سال کا جو جشن منایا تھا، یہ پچھلی صدی کی بات ہے. شاہ 10,000 سال کا جشن منایا تھا شاہ خاندان کا، ٹھیک ہے، یعنی ایرانی اس کا خاندان کا، ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنی میتھولوجی اتنی پیچھے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. روم بھی پیچھے ہی لے کے جاتے ہیں لیکن اتنی نہیں. تو اب ان کے پیچھے وہ میتھولوجی بھی موجود تھی. دیکھیں، کسی بھی قوم کی آئیڈیالوجی بنانے کے لیے نا کچھ چیزیں ہی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی قوم ہے، آپ نے اس کو قوم بنانا ہے تو کس چیز بنیاد پہ بنائیں گے؟ زبان. یہی چیزیں ہیں نا، زبان کی بنیاد پہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، نسل کی بنیاد پہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، نسل کی بنیاد پہ بنا دیں گے، زبان کی بنیاد پہ بنا دیں گے، مذہب کی بنیاد پہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اور جس کی جو چیز جتنی مضبوط ہوگی وہ قوم بھی اتنی تگڑی ہوگی. یعنی یہ جو جرمن ریس نے نچایا ہوا تھا پورے یورپ کو، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی اتنا آسان تھا؟ پورے یورپ کو، مطلب آپ دیکھیں اس دور کا یو کے بھی ڈر رہا ہے. ایک ٹائم آیا ہے کہ 2 سال کے لیے فرانس دنیا کے نقشے میں نہیں تھا ہی نہیں. 3 دفعہ آسٹریا دنیا کے نقشے سے غائب کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. تو پولینڈ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا، یعنی یہ کوئی جرمنی کوئی عام، اور اچھا وہ چلتے کیسے تھے؟ یہی قومیت، جرمن ریس سب سے اونچی ہے، باقی سب ناکارہ ہیں. جرمن ریس سب سے اونچی ہے، باقی سب کی جتنی بھی قوم ہے وہ ناکارہ ہیں. اب جی یہ وہ قوم چلتی رہی، آپ دیکھتے ہیں اسی بنیاد پہ. اب چین کو دیکھ لیں، چین بھی یہی کرتا ہے. چین کا جملہ کیا ہے؟ چین کہتے ہیں وہ چن کوا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ قوم جو دنیا کے سینٹر میں تھی، جس کے ارد گرد باقی قومیں بھی پھلتی پھولتی تھی. وہ قوم جو دنیا کے سینٹر میں تھی، جس کے ارد گرد باقی اقوام بھی پھلتی پھولتی تھی. یہی وجہ ہے ابھی جو ان کا یہ جو سی پیک ہمارے ملک سے گزر رہا ہے، اصل میں تو یہ بھی آ رہی ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. کتنے ملکوں سے گزر رہا ہے؟ 127. وہی چاہتے ہیں، وہ دوبارہ اولڈ سلک روڈ کو نیا سلک روڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے، چاہتے وہی ہیں. 127 ممالک میں چین کا ڈنکا بجے، ٹھیک ہے. بار تو قومیں یوں بنتی ہیں. اچھا وہ قوم 10,000 سال پرانی، اچھا یہ والی کیوں نہیں بن پائی؟ یہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، نسل پہ بنائے تو کیسے بنائے؟ ایک پنجابی، ایک پٹھان، ایک بلوچ، ایک سندھی، ایک سرائکی. پھر سرائکیوں میں 15 طرح کے سرائکی، پنجابیوں میں 20 طرح کے پنجابی، ٹھیک ہے. ان کو ایک راجوں کی جی، پھر راجوں کے اندر اپنے خاندان ہیں 20 ٹھیک ہے جی. وہ جی ملک ہیں تو ملک کے اپنے خاندان ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس قوم کو پھر کیسے بنائے؟ اچھا یہ اتنی پرانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قوم بنے گی مذہب پہ. ایسی قوم جس کے پاس، دیکھیں زبان بھی سیم نہیں ہے، رنگ بھی سیم نہیں ہے، تو یہ قوم بنے گی مذہب پہ. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، جب تک اس بنیاد پہ آئیڈیالوجی مضبوط نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے، بھول جائیں اکانومی یہ وہ فلاں ڈھمکا، کچھ نہیں ہوگا. آج 262 ہے، 5 سال کے بعد یہ 562 ہوگا، کم نہیں ہونے والا. یہ کہیں لکھ لیں بے شک، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ہیں کہ جی یوں آئے گا، گیم چینجر ہوگا، یہ ہوگا. گیم چینجر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ امیجن کریں نا، وہ مہاتیر نے کیا کہا ہے ریسنٹلی، جو کہا ہے کہ خود کو بیچنا ہے تو اتنا سستا تو نہ بیچو جتنا تم نے چائنا کو سستا بیچا ہے. بیچا تو ہم نے بھی ہے، لیکن اتنا سستا تو خود کو نہ بیچو، ٹھیک ہے.
تو قوم پہلے سر بنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ترقی ہوگی. ایسے نہیں ہو جاتی ترقی. ترقی کی راہ پہ آپ گامزن ہیں، 15 لوگ آپ کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، ایک آپ لگے ہوئے ہیں، کہاں کریں گے ترقی؟ یہ 15 اکٹھے ہوں گے، آپ 16 کے 16 ترقی کریں گے تو پھر ترقی نظر آئے گی. اور یہ جتنے مطلب وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے کل بڑا ہی عجیب سا سوال کیا، میں بھی تھوڑی دیر سوچتا ہی رہا کہ یہ پاکستان کے جو اکنامک وزرڈز ہیں، اس نے یہ لفظ استعمال کیا، کیا یہ مر گئے ہیں یا ان کو پاکستان کی اکانومی نہیں چلانے آ رہی؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا ان کے ناموں کے ساتھ ڈاکٹر فلانا، ڈاکٹر فلانا، یعنی سارے پی ایچ ڈی ہیں. اس نے جی فلاں تھیوری سلجھائی ہے، اس نے فلاں تھیوری سلجھائی ہے. اچھا یار، ادھر میرے گھر کے مسئلے ہو رہے ہیں، وہ نہیں تم سلجھا پا رہے. ٹھیک ہے، ادھر میں کہیں میں جانا چاہتا ہوں، کوئی میرا باپ بھی مر جائے تو میں سوچتا ہوں میرے پاس کرایہ ہے کہ نہیں کہ میں گاؤں پہنچ سکوں. ٹھیک ہے، اور تم نے تھیوریاں سلجھائی ہوئی. ٹھیک ہے، اس قوم کی سوشولوجیکل بیہیویئر کی تمہیں سمجھ نہیں. جا کے امریکہ سے پڑھے، پیدا بھی وہیں ہوئے، پڑھے بھی وہاں پہ، یہاں عیاشیاں کرنے آگے اور کہا میں اکانومسٹ بھی بن جاؤں گا. یہاں کے حالات کی سمجھ ہی نہیں تمہیں. یہاں پاکستانی سوچتا کیسے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں بھائی. کیسے حل کرو گے مسئلے؟ ٹھیک ہے، ابھی تک آئیڈیولوجیکل بیسس ہی نہیں ہے ہماری قوم کی. وہی حیران کن بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے. ایک قوم کی مطلب یہ ریسنٹلی ادھر یہ جو نعیم صدیقی صاحب کے پوتے تھے، کیا شوکت صدیقی صاحب، صحیح ہے، ریسنٹلی ان سے بات ہوئی تھی، جج ہیں. ان سے میں نے کہا جی ہماری آئیڈیولوجیکل بیسس ہیں، کہتے نہیں. میں پھر چل کیسے رہیں گا؟ ایویں چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، بس ایک دن ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، 3 مہینے پہلے آپ کا ملک انفلیشن میں سری لنکا کو کراس کر چکا ہے. یہ جملے کہنا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جا کے ڈیٹا چیک کر. 3 مہینے پہلے آپ کا ملک انفلیشن میں سری لنکا کو کراس کر چکا ہے. وہ جو آپ نے کہا تھا ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ چل کیسے رہا ہے؟ تھرو ببل. ٹھیک ہے، بہرحال واپس آئیں جی. تو اب وہ دوسری طرف جب کیا ہے حملہ، دوسری طرف جب معاملہ ہوا ہے، تو اس نے بہت اسٹریٹ فارورڈ خط لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. یہ بادشاہ ہے، اس نے کہا جی میں موجود نہیں تھا، پیچھے تم لوگ بہت کچھ کرتے رہے ہو، اب بھیج دو اپنی سب سے اچھی آرمی، میں بھی بھیجتا ہوں، بس بات ختم. اگلی بات ہی نہیں کی اس نے. کہا بھیج دو تم اپنی سب سے اچھی آرمی، یہاں سے میں بھیج دیتا ہوں. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی لوگوں کو یہ بات سنائی، لوگ ڈر گئے. دیکھیں، جو فرنٹیئرز پہ جنگ کرتے ہیں نا، وہ نہیں ڈرتے. جو یہاں بیٹھ کے درس سنتے ہیں یا سناتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. مطلب مجھے آپ کہیں نا کہ کوئی بڑا مارکا سر کر، کوئی پہاڑ توڑ کے لیا، میں نہیں لاؤں گا. میں آپ کو کہوں گا مجھ سے 15 گھنٹے کی تقریر کرا لو، وہ میں کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو فرنٹیئرز پہ روز جنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں وہ جگرا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم برداشت کریں گے. اچھا، حضرت عمر نے لوگوں سے کہا لوگوں السلح، ٹھیک ہے، اسلحے کو پکڑو اور شروع ہو جاؤ جہاد کے لیے. کوئی بھی نہیں اٹھا، مدینہ میں صحابی نہیں اٹھے. فائنلی طائف کے ایک صحابی کے بعد جو تابعی ہوتے ہیں وہ آئے، ابو عبید الثقفی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا جی میں کروں گا جنگ، میں بندے لاؤں گا. انہوں نے کوئی 30,000 لوگ کٹھے کیے اور مسلمانوں کے 21,000 مارے گئے. مطلب وہ کہنا نہیں چاہیے لیکن صحیح جسے کہتے ہیں کہ کٹا تھا مسلمانوں کو، جیسے پھینٹی نہیں لگائی جاتی، ایسے پھینٹی لگائی ایرانیوں نے. بری طرح جنگ ہارے، یعنی اتنی بری جنگ بعد میں ہی ہارے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہار سکے. آپ امیجن کریں نا کہ آپ کا 2/3 حصہ ہی چلا گیا. ٹھیک ہے، اور مطلب جسے کہتے ہیں چن چن کے مارنا، گن گن کے مارنا، بھگا بھگا کے مارنا. ٹھیک ہے، تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اب حضرت عمر کے لیے یہ مسئلہ بڑھ گیا، تو اس پہ انہوں نے مشورہ کیا اور فائنلی حضرت عمر نے کہا کہ میں خود جنگ کرنے جاؤں گا. حضرت علی نے منع کر دیا کہ دیکھیں آپ نہ جنگ کرنے جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پچھلی جنگ میں جاتے جس میں 20,000 شہید ہو گئے تھے اور آپ بھی اس میں شہید ہو جاتے، تو ہم یہاں بیٹھ کے یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ اگلی جنگ کرنی ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ اگلا خلیفہ کس کو بنانا ہے. تو آپ یہیں بیٹھے رہیں
ہمیں ایک نئی ٹینشن میں نہ ڈالیں. یعنی اگر آپ وہاں گئے اور شہید ہو گئے تو ہمارے لیے دو مسئلے ہیں کہ ادھر کس کو بھیجیں جنگ کے لیے اور یہاں خلیفہ کس کو بنائیں. تو آپ یہیں بیٹھے رہیں, اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے کسی اور کو بھیج سکتے ہیں مدد کے لیے. تو حضرت علی سے پوچھا پھر آپ ہی بتا دیں. کہا سعد ابن ابی وقاص کو بھیج دیں, وہ شیر کا بیٹا ہے اور خود بھی شیر ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص, یہ وہی مشہور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنہیں فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے, یہ گئے اور اپنے ساتھ 30,000 کا لشکر لے گئے. اور وہاں پہ پھر جنگ ہوئی ہے, وہ بھی 8 دن جنگ چلی ہے. اس جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ 8 دن جنگ چلی ہے. مسلمانوں کو پہلے 4-5 دن سمجھ نہیں آیا کہ ہاتھیوں کا کیا کریں. پہلی دفعہ زندگی میں ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, کئیوں نے تو دیکھی پہلی دفعہ تھے. بہرحال پھر بعد میں سمجھ آ گئی کہ ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ, تو صحابہ نے یہ کرنا شروع کیا. اور فائنلی 8ویں دن مسلمان جنگ جیت گئے اور 8,500 مسلمان بھی شہید ہوئے اس میں. اور رستم مارا گیا, اس کو حضرت قعقاع بن عمرو التمیمی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور جنگ ہوئی, جنگ نہون. اس میں بھی وہ ان کو شکست ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مکمل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے 2 ٹاکرے ہوں گے, 2 جھگڑے ہوں گے ساسانیوں کے ساتھ, ایک اور دوسرا, اور پھر پوری ساسانی سلطنت مسلمان ہو جائے گی. اور اسی طرح تمہارا ایک جھگڑا ہوگا روم کے ساتھ, وہ شکست کھائیں گے پھر آئیں گے, اور اسی طرح دجال کے آنے تک چلتا رہے گا. روم کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں رکنی, وہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, اور وہ بڑا ایک پیارا قول ہے صحابی کا, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ رومیوں کے بارے میں چند چیزیں رکھ لو, بڑی اچھی ہیں, وہ تم بھی سیکھ لو. کہا نمبر 1, یہ اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, آج کے اس مادہ پرست دور میں بھی, ٹھیک ہے, جہاں اولاد اپنے بچوں کو باہر نکال دیتی ہے, وہاں تو اولڈ ایج ہوم تو بنا ہی دیے نا انہوں نے, کہ ٹھیک ہے بزرگ بیچارے گھر والے تو انہیں نکال ہی دیتے ہیں. یعنی اللہ کا شکر ہے ہم اتنے نہیں گرے, لیکن وہاں اگر وہ لوگ اتنا گرتے ہیں تو وہاں کی عوام نے سوچا کہ اولڈ ایج ہوم بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے بزرگوں کا بہت خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری چیز, یہ بڑی ہمت والے ہیں, ان کے ساتھ تم ایک جنگ کرو گے پھر لوٹ کے آئیں گے. یہ بڑی ہمت والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایک جنگ کرو گے یہ پھر لوٹ کے آئیں گے. تو ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں, تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمت ور بھی ہیں اور اپنے بوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی یہ دونوں بدرجہ اتم کرنے چاہیے. اچھا, دوسری طرف کیا ہوا کہ ساسانی حکومت تو چلی گئی, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. اب میں صحابی کا نام بھول, شاید ربیع بن عامر ان کا نام ہے, یا عامر بن ربیعہ ہے, ہاں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ. ان کا واقعہ میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حکم دیا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہ میری طرف سے کوئی ایک ایلچی بھیج دو رستم کے دربار میں. ٹھیک ہے, وہ جا کر اس کو بتائے کہ ہم کیوں آئے ہیں. اچھا, وہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ہو گئے, اور یہ بڑے فقیر سے صحابی تھے, صحیح ہے, اور ان کی حالت یہ تھی کہ اوپر سے کوئی کرتا پہنا ہوا تھا پھٹا ہوا, نیچے سے جو ان کی ازار تھی وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب وہ بیٹھتے تھے اپنے کھچر پہ تو وہ اور اوپر آ جاتی تھی. جیسے ہم آپ بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو شلوار کچھ اوپر ہو جاتی ہے اور اوپر, تو لوگ سمجھتے تھے کوئی پاگل ہے, کوئی باولا ہے, تو یہ کوئی ذہنی طور پہ ایک خراب آدمی ہے. تو تھے تو وہ صحابی, وہ گئے وہاں پہ سیدھا اس کے دربار میں گھس گئے اپنے کھچر سمیت, نیزہ اٹھایا, جو اس کے تکیے پڑے تھے وہاں نیزہ مار دیا, اس کے بعد رسی باندھی, اپنا کھچر وہی باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے اس کے دربار میں. اس کے تخت پہ, رستم کے تخت پہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تو وہاں پر آ کے ایک دربان نے کہا تیری یہ مجال, یہ تو کہاں بیٹھ گیا ہے؟ کہا کہاں بیٹھ گیا ہوں؟ کہا یہاں تو صرف رستم بیٹھ سکتا ہے اور تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا. کہا یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہو, تم نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ تم ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہو, ہم ایسے نہیں ہیں. تو اس کے بعد بہرحال رستم آیا, تو رستم نے اس کو کہا اتر, تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا. کہا پھر میں کہاں بیٹھوں گا؟ کہا نیچے. کہا پھر تو بھی وہیں بیٹھے گا. رستم نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا. کہا دیکھو تم نے بلایا تھا, میں اپنی خوشی سے تو آیا نہیں, تم نے مجھے بلایا ہے تو نیچے بیٹھتے ہو, ٹھیک ہے, ورنہ ساتھ بیٹھو. اب وہ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا, نیچے عام لوگ بیٹھتے ہیں. اس نے کہا اچھا ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساتھ بیٹھا ہے. اور اچھا دیکھیں نا,
اس انٹرنس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یار, ایک پولیٹیکل بات ہے, کہنا نہیں چاہیے, صحیح ہے, یہاں میں پھر سے کسی کی تعریف کر رہا ہوں. بہرحال عمران خان صاحب کی انٹرنس کا کچھ نہ کچھ روب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچھے لگے یا برے لگے, جیسے بھی لگیں, کچھ نہ کچھ روب ہوتا ہے. بندہ کم سے کم یہ, چلو ایسے کھیری پہنی ہوئی ہے, یہاں کی ہے, ٹھیک ہے, شلوار قمیض میں گیا ہے, ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بول تو رہا ہے, کرے بے شک کچھ نہ. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے تو بس پھر یہ کر دیا, یہ بھی تعریف کے کلمات جہاں جس کے بنتے ہیں وہ کہہ دینے چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا وہ وہاں بھی ہوا, تو اس نے کہا کیوں آئے ہو, وجہ بتاؤ. اور پہلے اس نے وہ بھی جملہ کہا کہ تم تو اپنے اونٹوں کی پونچھوں کے پیچھے لگنے والے لوگ تھے, تمہارے اونٹ تھے, ان کی پونچھیں تھی, ان کے پیچھے لگتے تھے, یعنی تم جنگلی قسم کے لوگ تھے, یہاں کیا ہے کرنے آئے. اور وہ بھی سارے جملے ہو گئے کہ میری طرف سے کچھ درہم دینار لو, نکلنے والی کرو, یعنی تم کرائے کے ڈاکو ہو, لو نکلنے والی کرو. تو انہوں نے وہاں ایک جملہ کہا, انا قد ارسلنا, اس بار ہم بھیجے گئے ہیں. دیکھیں فرق ہے, پہلے ہم آیا کرتے تھے لوٹ مار کرنے, اس بار اس کام کے لیے نہیں آئے. انا قد ارسلنا, ہم اس بار بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو مختلف جو ان کی زندگی کے اندھیارے ہیں, جو جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں اندھیاروں کی, اس سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, جو ناانصافی ہوتی رہی ہے دنیا میں, کہ بلال کالا ہے تو وہ گھٹیا ہو گیا, اور کوئی سفید ہے تو وہ اچھا ہو گیا, کوئی امیر باپ کا ہے تو اس کو جج بھی اونچی سیٹ پہ بٹھاتا ہے, اور کوئی غریب کا ہے تو اس کو عدل ہی نہیں ملتا, انصاف ہی نہیں ملتا. تو ہم نے تو اسی بلال کو اپنا کمانڈر بنایا ہوا ہے, جس کو لوگ جانور سمجھتے تھے. ہم نے تو غلام ابن غلام کو اپنا کمانڈر بنایا ہے, اور حضرت ابو بکر بھی اس کے سپاہی تھے, عام سپاہی, حضرت عمر بھی اس کے عام سپاہی تھے, حضرت زید بن حارثہ, ہم نے تو غلاموں کو اپنا کمانڈر بنایا ہے. تو ہم تو آئے ہیں کہ لوگوں کو نکال باہر کریں من جور الادیان, یہ جو نا انصافی پھیلی ہوئی ہے باقی دین کی, باقی زندگی گزارنے کے طریق کی, الی عدل الاسلام, اسلام کے عدل کی طرف. اچھا وہ آج بھی نا وہ لوگ, علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ ہمیں وہ والا اسلام چاہیے, بیچ والا نہیں کہتے تھے کہ ہمیں یہ بادشاہت والا اسلام نہیں چاہیے, عباسی, اموی, یہ عثمانی, یہ جو آج کل ہم ڈرامے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. یہ جو عثمان اور تغرل دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں, نرا جھوٹ ہے. تاریخ پڑھیں, آپ کو شرم آئے گی ان کے بارے میں پڑھ کے, کیسے بھی مسلمان گزرے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ کیوں اقبال رحمہ اللہ کہتے تھے کہ وہ والا اسلام چاہیے, وہ قدیم, وہ عمر ابن الخطاب والا رضی اللہ عنہ. تو ہم اس کام کے لیے آئے ہیں, صحیح ہے, لوگوں کو اندھیاروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں گے. لوگوں کو جو زندگی پہ جو ان کے جبر ان پہ ڈالے, فیوڈلزم کا جبر دیکھیں, آپ خود دیکھیں, جاگیردارانہ نظام کا جبر تو دیکھیں, پوری کی پوری قومیں بانڈڈ لیبر بنا دی, لوگوں کو بالکل کھا گئے لوگ, کچھ لوگ امیر ہوتے گئے, باقی سب غریب رہے, ٹھیک ہے. اور آج کل کا ماڈرن فیوڈلزم, ماڈرن کیپٹلزم دیکھیں, صحیح ہے, جو بنا ہی سود کی بنیاد پہ ہے, جس میں ایک طبقہ امیر ہوتا جاتا ہے, ایک بیچارہ کھا ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. ایک ہے جو میکڈونلڈز انجوائے کرتا ہے, جو کے ایف سی میں جاتا ہے, دوسرے کو دال نہیں ملتی. تو کیا یہ کوئی آج کے دور کا ماڈرن فیوڈلزم نہیں ہے, جو کہ کیپٹلسٹک ان نیچر, جو سود سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسی پہ لگے رہے نا, ایک دن آئے گا انسانوں کو کھانا شروع کر دیں گے, ایک وقت پھر یہی آنا ہے, پھر حرام خوری ہوگی, پھر انسانوں کو کھائے گا. تو ہم تو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے آئے, ہمارا تو مقصد یہ ہے. اب ظاہر ہے یہ ان کی اسپیچ ہے, یہ ان کی تقریر ہے جو انہوں نے وہاں کی ہے, اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ اتنے امپریس ہو گئے تھے کہ پھر چھپ چھپ کے ان کے لوگ آتے تھے مسلمانوں کے کیمپ میں. حضرت کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ وہ ایک شخص آیا ان کا, اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں اس آدمی کا امیر ہوں. ٹھیک ہے, کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے انڈر؟ کہا یہاں 3000. 3000 لوگ میرے انڈر ہیں. کہا 3000 لوگ تیرے انڈر ہیں, تو ان کا امیر ہے, اور تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ.
تو اسے بلایا, کہا بھائی ایک بات بتاؤں, کسی کو بتانا نہیں. کہا کیا؟ کہا یہ جو کپڑے بھی پہنے یہ بھی معاذ ابن جبل سے قرضہ لے کے لیے تھے. جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ معاذ ابن جبل سے شام میں قرضہ لیا تھا, کیونکہ کپڑوں کے پیسے نہیں تھے, سارے جنگ میں پھٹ گئے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات بتاؤں, یہ ہتھیار خالد ابن ولید نے تحفہ تن دیے ہیں, وہ میں شام سے جب نکل رہا تھا, اپنا ٹکا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے کہ ہو, میرے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے کہ ہو. کہتے دل میں کیا خواہش ہے؟ کہا دل میں خواہش یہ ہے کہ جنگ میں بھی مروں, میرا گھوڑا بھی مرے. کا خواہش تو یہ ہے, بہت عرصے سے لگا ہوں پوری نہیں ہو رہی. خواہش تو یہ ہے کہ جنگ میں بھی مروں اور میرا گھوڑا بھی مرے. ٹھیک ہے. تو جب یہی لوگ ایسا, یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا ان کا کہ صبح کو تو یہ جسے کہتے ہیں کہ دھارتے ہیں, اچھا رات کو پھر یہ ایسے گر گرا رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے. ٹھیک ہے. ہم ہیں جو کوئی ایک دن میں ہماری کوئی 5 وقت کی نماز پوری ہو جائے نا, تو ہم رات کو لات پہ لات رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ اور کیا چاہیے. ایک ہم ہیں, ایک وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, جو قتال کر رہے ہیں, جو اپنی جانیں کھپا رہے ہیں, وہ رات کو روتے ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں کر پائے, کچھ ہو ہی نہیں پایا, ہم نے تو تیرے دین کا حق ہی ادا نہیں کیا, تیری عبادت کا حق ہی نہیں ادا کیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جملے اس کے منہ سے نکلے نا, جب رستم نے پوچھا اچھا گئے تھے کیسا پایا, تو وہ کیا کہنے لگا, ہم رہبان باللیل, یہ رات کے تو راہب ہیں, رات کے مولوی ہیں پکے. یعنی رات کو ان کے کمروں سے گزرو تو رونے کی آواز آتی ہے, کوئی سجدے میں رو رہا ہے, کوئی کھڑا ہو کے رو رہا ہے, کوئی بستر پہ لیٹا ہوا رو رہا ہے, کوئی کسی حالت میں, کوئی گریا کر رہا ہے, کوئی اپنے رب کو پکار رہا ہے. اچھا پھر آگے کیا, وہ فرسان بالنہار, اچھا دن کے یہ پھر شہ سوار ہیں, دن کو یہ بیٹھتے ہیں جب گھوڑے کی پیٹھ پہ, تو پھر آگے جنگ ہی جنگ ہوتی ہے. اور یہ دو چیزیں ایک بندے میں شامل نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں نا ایسا کون ہے اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کمانڈر ہیں, اس وقت میں پرانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے کمانڈر ہیں ان کی کیا راتیں ایسی ہوتی ہیں, ان کی تو شراب اور شباب اور اللہ معاف کرے کیا کیا, دن کو ان سے بڑا کوئی جابر نہیں ہوتا. اچھا پھر اس وقت جو دنیا کے سب سے بڑے مولوی ہیں ان کے کیا دن ایسے ہوتے ہیں, وہ راتوں کو روتے رہیں گے اللہ کے آگے, دن میں تو وہ وہی ہے اللہ اللہ کرتے رہیں گے. تو ایک ڈائیکوٹمی تو بن گئی. اچھا یہ دونوں شخصیات ایک ہی میں مل جائیں تو وہ پھر کیسا بنے گا, آپ خود اندازہ کریں. اچھا پھر یہ جسے کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے, امیر ایسا ہوگا نیچے والے بھی ایسے ہوں گے. امیر مدینہ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ شہادت چاہیے مدینہ کے اندر, تو امیر کی بیٹی جو کہ ہم سب کی ماں ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا, وہ کیا کہتی ہیں, ابا جان شہادت چاہیے تو جا کے جنگ کرو ادھر, ادھر مدینہ کے اندر بیٹھے ہو, کوئی 3000 کلومیٹر کا فرق ہے. ٹھیک ہے. شہادت کیسے ملے گی؟ کہا سچے دل سے مانگو یہاں بھی مل جائے گی. اور اللہ نے مدینہ میں نہیں دی, مدینہ کی مسجد میں دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو ان کی بڑی جو یوں سمجھ لیں فرنٹیئر سے, ایک اس طرف دوسرا اس طرف. اچھا اب انہوں نے اس میں کام کیا کیے, پہلا کام جو بڑا اہم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, انہوں نے فرنٹیئرز میں چھاونیاں بنانا شروع کر دی, جس کو کینٹونمنٹ کہا جاتا ہے, جس کو کینٹونمنٹ کہا جاتا ہے. اچھا اس میں جو انہوں نے جو اس کی کہا جائے جس کی اس کی بیوٹیفیکیشن کی, وہ کیسے کی کہ ایک کینٹ میں ایک بندہ سال کے لیے رہ سکتا ہے بس. جس طرح آج بھی ہماری آدمی میں 3 سال کے بعد ٹرانسفر ہے, 3 سال کے بعد ٹرانسفر ہے, تو انہوں نے کیا کیا تھا 1 سال کے بعد ٹرانسفر. کیوں؟ فین فالوئنگ نہ بنے, فین فالوئنگ ہوگی تو خطرہ ہو جائے گا. جیسے ہر 2 سال کے بعد, ہر 3 سال کے بعد گورنر چینج ہوگا, کیوں چینج ہوگا؟ فین فالوئنگ نہ ہو. یعنی اگر وہ اچھا بھی ہوگا تو فین فالوئنگ تو ہوگی نا اس کی, تو اس کو چینج کرو, شاباش. ہم فین فالوئنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں یہ اللہ کے بندے بنے, کسی بندے کے بندے نہ بنے. اب سمجھ آ رہی ہے خالد بن ولید کو کیوں ہٹایا ہوگا رضی اللہ عنہ, کیا وجہ بنی؟ ان کو ہٹا دو, لوگ تو اس کے فین بن رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں لوگ اللہ کی طرف لو لگائیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کیا. ٹھیک ہے. شروع میں لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی فیملیز کو بھی لے جائیں. حضرت عمر نے کہا نہیں, اپنی فیملیز کو بھی لے جاؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ ایسے واقعات تھے کہ ان کے بچے در بدر تھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ فوجی ادھر بیٹھا ہے, صحیح ہے, اس کا بچے کو ادھر کوئی پتہ ہی نہ ہو, اس کو کوئی ذلیل و خوار کر رہا ہو وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دور میں. تو کہا اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے جاؤ. صحیح ہے. ان کو ظاہر ہے
ان کے اوپر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے، ایک کام یہ کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کینٹ کے حوالے سے کیا کیا، اب انہوں نے ان کی تنخواہیں رکھنا شروع کر، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا تنخواہ ہوتی تھی مجاہد فی سبیل اللہ کی، یا شہید یا مال غنیمت، جو مال غنیمت ملا وہ تو اسے مل گیا، یا پھر شہادت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تنخواہ رکھنا شروع کر دی، اس سے پہلے تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگلی بات، ایک اور ادارہ بنایا، پولیس کا ادارہ، ٹھیک ہے، کہ ہمیں، اور یہ حضرت عمر کی ہی اسٹریٹجی ہے جو آج کل یہ چائنا کے صدر نے اپنائی ہوئی ہے، شی جن پنگ نے، کہ 3 ادارے بننے چاہیے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہو، 3 ادارے ایسے ہوں جن کے پاس ہتھیار ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پیراملٹری فورسز، جن کو آرمی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پولیس، جو کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی، ٹھیک ہے، تعزیرات کے حوالے سے۔ اور نمبر 3 اسپیشل فورسز، ٹھیک ہے، جیسا کہ کسی زمانے میں بھٹو نے بنائی تھی، نام میں بھول رہا ہوں اس فورس کا، کیا نام تھا جی، ایف ایس ایف جی، فیڈرل سیکورٹی فورس، صحیح، اس نے بنائی تھی، صحیح ہے۔ تو تاکہ ڈویژن آف پاور رہے، ٹھیک ہے، اگر پاور ایک جگہ پہ مرکوز ہو گئی تو بغاوت کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے 3 گروہ ایسے ہوں جن کے پاس ہتھیار ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے ایون آپ کی آرمی کے اندر بھی پھر 3 الگ گروہ ہیں، نیول ہے، ایئر فورس ہے، پھر وہ آرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چین نے بھی 3 فورسز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ان کی سیکورٹی فورس ہے، ایک ان کی پولیس ہے، اور تیسری پیپل لبریشن آرمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، ڈویژن آف پاور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایٹ ایوری لیول، صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پاور ہے دیٹ ٹینڈس ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ کسی کو آپ ایبسولوٹ پاور دے دیں گے، وہ اس کا غلط استعمال کرے گا۔ ہر بندہ ابو بکر یا عمر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اب ابو بکر یا عمر آنے والا بھی نہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ہمارے جیسے ہی آئیں گے ناکارہ، ٹھیک ہے، تو اگر ان ناکارہ کو پوری طاقت دے دی تو یہ بیڑا غرق کریں گے، تو اس کو اتنی دو جتنی ہضم کر سکے، اور کچھ کسی اور کو دے دو، کسی اور کو دے دو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، تو اس کو بھی اب دیکھیں نا، وہ اگر کسی نے سیاسی نظام کو سمجھنا ہے تو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی، اس کے بغیر آپ نے سیاسی نظام میں تبدیلی لانی ہے، خواب اچھا ہے، خیال اچھا ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، وہ مذاق ہی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا، باقی جو بڑے ادارے بنائے سر وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دیوان، اچھا دیوان ویسے تو کہا جاتا ہے رجسٹر کو، کہ معاملات لکھ لینا، صحیح ہے، لیکن یہاں دیوان کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ٹیکس کلیکشن، صحیح ہے، ٹیکس کلیکشن یعنی ٹیکس کا ادارہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہائیسٹ لیول پر آفیسر تھے وہ حضرت بلال ابن رباح تھے رضی اللہ عنہ، یہ وہی حضرت مشہور حضرت بلال ابن رباح ہیں، وہ جن کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تھا، مہاجر فی سبیل اللہ، وہ جنہوں نے بہت تکالیف برداشت کی، ان کو بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے بعد دوسرا جو ادارہ بنایا وہ کون سا بنایا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا، آج جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہم مفہوم لے رہے ہوتے ہیں وہ عجیب غلط سا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم کیا کہتے ہیں جی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ ہر برائی کو روکنے والا، نہی عن المنکر، اور ہر اچھائی کا حکم دینے والا، اگر طاقت ہو تو طاقت سے دے، ٹھیک ہے، اور طاقت نہ ہو تو زبان سے یا پھر دل سے۔ اس دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے بڑا تو اسٹیٹ خود ہی کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ لوگوں میں اچھائی کا مادہ پیدا کرنا، برائی سے روکنا، یعنی علماء کی ایک کونسل بنائی تھی۔ اسے لیڈ شروع میں کس نے کیا تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، پھر بعد کے دور میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے ہم تو ریاستی سطح پہ معاملات کرتے رہیں گے، بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، عورتوں کی تربیت کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اب سلطنت پھیل رہی ہے، لوگوں کو قرآن حدیث سکھانی ہے، لوگوں کو اسلام کا وہ جو مزاج ہے وہ سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ 10 سال دین پڑھتے ہیں، اسلام کے مزاج کا نہیں پتا ہوتا، اسلام کی غیرت نہیں ہوتی، باقی فقہ کی کتابوں کے نام یاد ہوں گے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی نام یاد ہوگا، یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کی غیرت کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مزاج پیدا کریں گے، اب اس کے لیے ظاہر ہے سب سے جو چوٹی کے صحابی بنتے تھے وہ بنتے ہی حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر کو تقوی کا مطلب سکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ہوں یا نہ ہوں فتویٰ دے دیا کرو،
قابل قبول ہے تیرا فتویٰ، میں ہوں یا نہ ہوں۔ اور جن کے بارے میں کیا کہا تھا، حلال و حرام کس سے سیکھا کرو؟ ابی بن کعب سے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ ہیں جنہوں نے جواب دیا تھا کہ قرآن کی سب سے چھوٹی کی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، رسول اللہ کو جواب دیا تھا، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیرا علم مکمل ہے، یعنی تو ٹھیک جانتا ہے، یہ سیدۃ آیت القرآن، یہ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو دوسرا ادارہ یہ بنایا۔ اب دیکھیں نا، وہاں جب اسلامی ریاست قائم ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب لوگوں کو یہ بھی اچھمبا ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صحابی اس غم میں ہی مر جاتے کہ اسلامی ریاست قائم نہیں، یعنی آج ہوتے نا تو اسی غم میں ہی شاید وہ مر جاتے کہ یار یہ تو قائم نہیں ہونے، ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا کہ ایسی بھی کنڈیشن آنی ہے ہم پہ کہ اسلامی ریاست قائم ہی نہیں ہوگی۔ تو اسلامی ریاست جب قائم ہو گئی تو جو سب سے بڑا امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے وہ خود ہی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کی راہیں ہموار کرنا، ان کا مزاج پیدا کرنا، ان میں تقویٰ للہیت پیدا کرنا، اس کے لیے پھر یہ کمیشن بنے، یہ ادارے بنے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اور تیسرا ادارہ جسے ایک خاتون لیڈ کر رہی تھی، وہ ان کا نام تھا شفا رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہیں، وہ لیڈ کر رہی تھی، وہ آفیسر کا ادارہ کہلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس میں مختلف شعبے کے آفیسر، جیسے ایک آفیسر ہے جی، یہ کس کو دیکھے گا؟ مارکیٹ کو دیکھے گا، کوئی چوری، کوئی دو نمبری تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکس چوری تو نہیں کر رہا، کوئی مال غلط تو نہیں لے آیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ایک کام اس کا ہے۔ اچھا دوسرا کیا دیکھے گا؟ دوسرا لوگوں کے جانوروں کو دیکھے گا۔ اس دور میں کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ جانور ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آج کل تو اکانومی رن ہوتی ہے جھوٹ پہ، پیسہ ہے نہیں ہے، چلو آؤ انویسٹ کروا دیتا ہوں، وہی کہاں سے کرواؤ گے؟ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، او یار کر لیں گے، آؤ تو صحیح، انویسٹ کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کام کر سکتے ہو، کوئی ایڈ دیکھ سکتے ہو؟ ہاں ایڈ تو دیکھ سکتا ہوں، دیکھتے رہو پیسے کما لینا، یعنی جھوٹ پہ بندہ پیسے کما رہا ہے، ببل پہ، ٹھیک ہے۔ اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، چیزیں باقاعدہ موجود ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو معیشت کے بہت کم ذرائع ہوا کرتے تھے۔ تو اب وہ اونٹوں کو کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آفیسر مقرر کر دو۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بڑا سوال، اگر آفیسر ڈنڈی مارے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا بہت سمپل سوال ہے، اس پہ ایک واقعہ ذہن میں رکھیں کہ جی خبر ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے حج کرنے پہنچے، تو انہوں نے کہا لوگوں جس کو اپنے آفیسر سے جو مسئلہ ہے مجھے بتائیں۔ تو وہاں پہ کچھ لوگ کہتے جی ہمیں بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کس سے؟ کہا یہ ہمس کے گورنر سے مسئلہ ہے۔ کہا اس بندے سے مسئلہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں تو سمجھا تھا کسی کے خلاف بھی شکایت آئے گی، اس کے خلاف نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کہا ویس ابن عامر بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ کہا جی ہمیں ان سے 3 مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلے ہیں؟ کہا یہ صبح آفس لیٹ آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ھذا فعل اکبر، کہ اس پہ تو حضرت عمر نے وہی فیصلہ کیا کہ میرا دل کرے اسے میں نکال دوں، یہ آفس لیٹ کیسے آ سکتا ہے، گورنر ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ بتاؤ کہ وہ لیٹ آتے ہیں۔ کہا جمعے والے دن غائب ہو جاتے ہیں، اور جمعے کے وقت آتے ہیں بس جمعہ پڑھاتے ہیں، مطلب صبح آتے ہی نہیں، یعنی جمعے والے دن کافی لمبی چھٹی کرتے ہیں، کوئی 5-6 گھنٹے کی۔ کہا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کہا تیسرا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ہم بتائیں، یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جسمانی کیفیت بھی صحیح نہیں ہے، ہی از ناٹ فٹ فار دا پوزیشن آف گورنر۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بلا لیا، کہا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت اویس بن عامر کہہ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ کہا اکیلے میں بتاؤں گا۔ اکیلے میں بتایا۔ کہا کیا ہوا بھائی لیٹ کیوں آتے ہو؟ کہا میری ماں بیچاری اپاہج ہے، دانت اس کے چلتے نہیں، دانت ہیں ہی نہیں اس کے، تو صبح اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، پہلے خود چباتا ہوں کھاتا ہوں، پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا نا کہ 9:30 بجے جی آفس لگے گا آ جائیں، فجر کے بعد آفس شروع ہو جاتا تھا وہاں پہ۔ وہاں یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ جی ابھی جائیں نہائیں پھر اچھے کپڑے پہنے استری کروائیں بیگم سے اور 9 بجے پہنچ جائیے گا، روٹ لگا ہوا بیچ میں تو 9:30، ٹھیک ہے، نہیں وہ تو جی وہ فجر کے بعد بس ان کی آفس آور شروع ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ کرنا پڑتا ہے تو اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا چلو اس پہ بھی معافی بنتی ہے۔ کہا یہ جمعے والے دن کہاں جاتے ہو؟ کہا یہ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ ایک ہی ہے، جمعے والے دن جاتا ہوں کہیں جا کے دھوتا ہوں، وہیں چھپ کے بیٹھا رہتا ہوں، جیسی سوکھتے ہیں پہن کے آ جاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں۔ کہا مطلب اب وہی بات ہے کہ میرے پاس ہیں اتنے،
تو اس کے بعد جی تیسرے کا پتہ چلا کہ اچھا تم کیوں بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا بے ہوش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے خبیب الانصاری رضی اللہ عنہ، اس صحابی کو جب شہید کیا گیا تو اسے شہید یوں کیا گیا کہ اس کے گوشت کو چیر چیر کے شہید کیا گیا، اور اس وقت میں تھا کافر۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں یہ جانتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان ہو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ میں نے اتنے کسی کو بے دردی سے مرتے دیکھا اور کچھ بھی نہیں کیا، میری غیرت نہیں جاگی۔ تو مطلب ایسے کیریکٹر تھے۔ اچھا اب دوسری طرف آ جائیں، وہ ایک گورنر کے بیٹے نے ایک شخص کے ساتھ ریس لگائی، ریس لگ گئی۔ اب جب ریس لگ گئی تو اس کے بعد جی جیت گیا وہ شخص، گورنر کا بیٹا ہار گیا۔ اچھا گورنر کا بیٹا بھی صحابی ہے، گورنر خود بھی صحابی ہے، گورنر کے بیٹے کو تاؤ آیا اور اس نے اسے 3-4 ڈنڈے مار دیے۔ اچھا اس کو اس نے ڈنڈے مار دیے اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، قبطی تھا، مصر کا تھا نا، قبطی تھا۔ تو وہ وہیں سے نکلا سیدھا مدینہ، اور مدینہ پہنچا، کہا اس کو اس نے گنجا کر دیا تھا، وہ اپنے بال اٹھائے حضرت عمر کو دے مارے، اور کہا یہ حالت کی ہے میری تیرے گورنر کے بیٹے نے۔ پورا واقعہ سنایا، انہوں نے خط لکھا گورنر کو، تو بھی آپ بیٹے کو بھی لے آئیں۔ اچھا جی بیٹا آیا اور کہا جی ہاں یہ وہی ہے وہی ہے۔ کہا اتارو ذرا اس کے بال، پہلے اس کے بال اتروائے اور اب اس کو کہا بیٹا مار۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں شروع میں تو ہمیں اچھا لگ رہا تھا کہ یہ اسے مارنا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، لیکن اس نے اسے اتنا مارا کہ بعد میں ہمارا دل کر رہا تھا اللہ کرے رک ہی جائے، یہ ماری نہ جائے۔ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر کہا اب گورنر صاحب کو بلایا جائے۔ گورنر صاحب گنجے تھے، ان کے سر پہ بال نہیں تھے، ان کی پگ خود اتاری، کہا اب اس کو مارو۔ اس نے کہا اسے کیوں ماروں؟ کہا اس کی وجہ سے اس کا بیٹا اتنا نواب بنا ہے، کیونکہ باپ صاحب گورنر ہیں، وہ نواب اسی لیے ہونا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص وہاں گھبرا گئے، لیکن یہ ہوا نہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ جی بڑے ہی غریب آدمی ہیں، بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ ملنے گئے۔ جب وہاں ملنے گئے تو دیکھا وہ جو مسجد کی دریاں نہیں ہوتی جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ان کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو کہا یہ کہاں سے آئیں؟ میں نے تو سنا تھا تو غریب ہو گیا، یہ آئیں کہاں سے؟ تو ادھر کسی نے کہا جی ہوا یہ کہ ہم نے یہ دریاں ہم چینج کر رہے تھے، یعنی مسجد کی یہ پرانی ہو گئی تھی تو اب یہ پرانی تھی، یہ ہم ہٹا رہے تھے، نہیں ڈالنی تھی، تو ہم نے سوچا کہ یہ کسی غریب کو دی جائیں۔ پھر ہم نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ غریب تو ہمارا گورنر ہی ہے، تو ہم نے اس کو دے دی۔ تو حضرت عمر کو رونا چاہیے تھا، وہ روئے نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے باپ کی ہیں؟ پہلا جملہ یہ، کیا یہ تیرے باپ کی ہیں؟ ساری ادھر سے جائیں گی بیت المال میں، اور کہا اب جا کے بکریاں چرا، نو مور گورنرشپ۔ اس بات پہ گورنرشپ گئی کہ صدقہ لیا، خود نہیں مانگا، لوگوں نے دیا۔ لیکن کیوں لیا؟ تمہارا دیکھیں، اب اس چیز کو سمجھے نا، وہ کوئی شعر سنایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا بڑا آپ کا اسٹیٹس ہوگا نا، پھر آپ سے پوچھ گچھ بھی ویسی ہوگی، عام آدمی والا پھر معاملہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ آپ لیڈر ہیں تو لوگ تو آپ کو ہی دیکھیں گے نا۔ اچھا آج تو چلیں لوگ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں جی غریب تھے، کل کلاں کو ان کے بچے آئیں گے، وہ کہیں گے اچھا یہ تو یہ چیزیں بھی لے کے جاتے رہے ہیں، ہمارے پردے بھی لے گئے تھے، ہماری دریاں بھی لے گئے تھے، لاؤڈ سپیکر بھی اٹھا گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ایک عہدہ ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، لوگ تو اسے غلط انٹرپریٹ کریں گے۔ اور وہ یاد کریں کہ واقعہ آیا حضرت خالد بن ولید کا، گورنر تھے، انہوں نے کسی شاعر کو کچھ پیسے دے دیے، حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہا ہٹا دو اسے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آخری بات جو کہ اٹھ سکتی ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کی حکومت آج قائم ہو سکتی ہے؟ سر نہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج کریں بھی تو وہ فیل ہوگی، آج کریں بھی تو وہ فیل ہوگی۔ کیوں فیل ہوگی؟ دور بدل گیا سر، دور بدل گیا۔ اصول وہی لیں گے آپ، عدل کے اصول لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں شرعیت ہوگی، صحیح ہے، لیکن آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ جیسے وہاں پہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو طریقہ تھا، کیا آج وہ ہم اپنائیں گے؟ کیسے اپنائیں گے؟ خود بتائیں۔ وہاں تو اگر کوئی کہتا تھا کہ
अवैस बिन आमिर ने ये 3 गलतियां की हैं जो कि मैंने आपको गिनवाई, तो हजरत उमर उसे ये नहीं कहते थे कि तू तो झूठा है। वहां ओवरऑल लोग सच्चे थे भाई, वहां लोग सच बोला करते थे। आज क्या यहाँ से हम जब नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं तो कितने नमाजी सच्चे होते हैं, ये एक सवाल है अपनी जगह, जिसके बारे में फतवा दिया जा सके कि मौसूफ सच्चे हैं जी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का आज कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। उस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी जिस तरह वहां होती थी, सही है। उस तरह वहां अकाउंटेबिलिटी तकवे की बुनियाद पे होती थी। आज दुनिया में डर की बुनियाद पे अकाउंटेबिलिटी होगी। कैमरे लगाने पड़ेंगे, कैमरे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो एक वाकया सुनाऊं कि वो जरदारी साहब, आप देखें ना सबकी ऑडियो वीडियोज आई हैं जरदारी साहब के अलावा। क्यों? वो हामिद मीर साहब ने उनसे कहा अब मोबाइल नहीं रखते, ये सब रिकॉर्ड करता है, ये सब रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो आज तो सर अकाउंटेबिलिटी सख्त होगी। आज तो वो चीजें मालूम होंगी तो फिर पता चलेगा कि ये इस काबिल भी है कि नहीं कि इसको बनाया जाए। ठीक है, और आजकल ईमानदारी यूं नहीं चेक की जाएगी कि 5 नमाजें पढ़ता है या 500, नहीं नहीं, उसके हम बेंचमार्क्स बना देंगे। किसी एक पे पूरा ना उतरा या कहीं डंडी मारी, निकालने बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, और अगली चीज जो वहां से एक उसूल पता चलता है जो कि बड़ा अहम है कि डिवीजन ऑफ पावर होना जरूरी है। पावर किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी एक, देखें तकवा किसी का नहीं है, ये ध्यान में रखें। इस वक्त पाकिस्तान में कोई इंसान मुत्तकी नहीं है। अब जब आप उसूल बनाएंगे, इमाम अबू हनीफा भी इसी इसी उसूल पे चलते थे कि ये सारे मुसलमान बराबर हैं। ठीक है, और उसूल इसी पे बनता है। उसूल इस पे नहीं बनता कि हजरत उमर कैसे थे, ये नहीं देखेंगे, उसूल बनता है आम आदमी को देख के। तो ये उसूल तय कर लेंगे इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया में कोई मुत्तकी आदमी नहीं। तो मैंने जो उसूल बनाने हैं ये सोच के बनाने हैं कि कौन कितना हरामखोर हो सकता है, ताकि वो बुराई से बच सकूं। ठीक है, फिर जिसका जितना तकवा होगा उसको अल्लाह उतना अजर दे। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कुछ ऐसे हों कि जो रात के वजू से ही सुबह की फजर पढ़ते हों। ठीक है, अल्लाह उसको अजर देगा, वो अल्लाह का काम है, वो मेरा काम नहीं है। और मैं किसी के तकवे पे उंगली भी नहीं उठा सकता। हो सकता है कि वो जन्नत के आला मकामात पे हो और हम जहन्नम में पड़े हुए हों। ठीक है, ये बात नहीं की जा रही। लेकिन जब भाई उसूल बनेगा, हुकूमती उसूल बनेगा, तो फिर मैं किसी का तकवा, किसी की दाढ़ी का साइज, किसी की टोपी नहीं देखूं। काजी शुरैह का एक वाकया सुनाता हूं, उस पर बात खत्म हो जाएगी। बड़े मुहद्दिस दाखिल हुए तो काजी शुरैह रहमुल्लाह ने कहा वाह वाह, हमारे शेख आ गए। हमें तो जब कोई फतवा समझना है तो इनसे लेते हैं। आए जी यहां बैठे, अपनी कुर्सी पे बिठाया और खुद खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया तो कहा हाँ जी क्या मसला है? कहा जी मेरा मुकदमा है फला इन शेख के खिलाफ। अच्छा, कहा उठो है। थोड़ी देर पहले जो शेख थे जिनसे हम फतवे लिया करते थे, जिनको अपनी चेयर पे बिठा दिया, अब क्या कह रहे हैं उठो यहां से। उन्होंने कहा यहां बैठ के, यहां बैठ के नहीं, जिस कटहरे में वो खड़ा है उसी में तू खड़ा हो। अभी दोस्ती यारी खत्म, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी तेरे तकवे का मुझे नहीं पता कि तू तहज्जुद में 25 रकातें पढ़ता है या 500 पढ़ता है। अभी ये डिस्कस नहीं होंगी, सही है। अभी तो बात होगी भाई हकायक पे, और फिर हम देंगे फतवा। ठीक है, तो हजरत अली को कह दिया था इन्हीं काजी साहब ने, इन्हीं काजी साहब ने, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे। कहा, हजरत अली ने कहा जी वो ये मेरी ज़िरा है, वो जो यहूदी ने ज़िरा चोरी कर ली थी, कहा ये मेरी ज़िरा है। कहा गवाह, वो हजरत हसन को ले आए। कहा बेटे की गवाही नहीं होती, ये तो बेटा है। कहा अच्छा ठीक है, ये गुलाम का, गुलाम की भी नहीं होती, आपका गुलाम है। कहा फिर? कहा ज़िरा तो इसी को देनी पड़ेगी। बिल्कुल सीधी सीधी बात। अब क्या काजी शुरैह ये नहीं जानता था कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब झूठ बोल सकते हैं? खुदा ना खास्ता कोई झूठ उनके मुंह से निकल सकता है? नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप कितने मुत्तकी हैं वो अल्लाह जानता है। वो हम आम महफिल में हम आपसे ही सीख रहे होते हैं। अभी नहीं, अभी मैं जज हूं। अभी तो मैंने फतवा देना है ये ज़िरा दी जाएगी यहूदी को। वो यहूदी को दी, वो यहूदी बाद में मुसलमान हो गया, ज़िरा वापस ले। और यही था जी। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जी
یہ جو ہماری ہوتی ہے کلاس ہوتی ہے، جی جی ہم بیان سنتے ہیں، جی اتنے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، کم سے کم 10 15 20 بیٹھے ہوتے جی ہیں، اس کا اس کا بنیادی مقصد جو ہے اس کا ہم نے کیسے وہ ہم ہوں، مطلب کیسے پتا چلے کہ ہم ادھر بیٹھتے ہیں، اس کو آخر ہمیں موبائل کے لیے بچے ہوں۔ صرف بیٹھ کر آ کر ہم بیٹھ کے اور بس سن لیا، بس یہ ہمارا ہو گیا، اس پہ کوئی رد عمل کوئی اس طرح عمل، آپ ہمارے عمل اخلاق عمل کی بات کر رہے ہیں، عمل کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ہونا چاہیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اصل میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ الٹیمیٹلی میری خواہش یا آپ کی خواہش یا باقیوں کی بھی خواہش، آپ نے تو اظہار کر بھی دیا نا، باقیوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ نمبر ایک اسلام کا بول بالا ہو۔ یعنی یہاں سے میں کسی سے ہی پوچھ لوں، اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا 4 5 سال کا، بیٹا اسلام کا بول بالا ہو، کہے گا ہاں انکل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسلام کا بول بالا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، میری کامیابی ہو، یعنی میں جب مر جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو۔ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں نا جی، بلکہ انڈیویجولی تو یہی چاہتے ہیں۔ اپنے لیے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں، قبر میں جاؤں، تو قبر میں میرے لیے سکون ہو، ادھر میں جنت میں ہوں اور اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا آتا ہے، جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے اسلام کا بول بالا ہو، تو یہ جانتا نہیں کہ کیسے ہو۔ سمجھ میری بات؟ چاہتے سب ہیں، مطلب کسی سے ہی پوچھ لیں، اسلام کا بول بالا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہو، اور اس کی میجر وجہ کیا ہے؟ علم ہوتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہی اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں اپنی علم نہ جانتے ہوئے، جہالت پہ، تو ان کے ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ تجربے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہوتے رہے، ان میں کیا ہمیں اس کا نتیجہ ملا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس محفل میں اس کے مقاصد تو بہت زیادہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اولن جو اس کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ کم سے کم ہمیں پتا تو ہو کہ اسلام ہے کس چیز کا، بھائی نام کس چیز کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی آپ ہیں تو آپ ابھی باہر جاتے ہیں کسی بھی کام سے، آپ کوئی آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، کوئی نوکری کرتے ہیں، جو دل میں آیا کرتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی دیکھ کے کہ بیٹا بتانا ذرا اسلام کیا ہوتا ہے، نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے یار، ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، کیسے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ تو پتا ہوگا جی اسلام اس چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو سیکھنے کے 3 ہی طریقے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، مکمل کسی چیز کو سیکھنے کے، نمبر 1 اس علم کو حاصل کرو، نمبر 2 اس علم کو اپنے جسم کا حصہ بنا دو، یعنی اس پہ عمل کرو، اور نمبر 3 پھر اس علم کو پھیلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی یوں سمجھے ہم پہلے چاہتے تو ہیں کہ ہم تینوں ہوں، لیکن فی الحال ایک ہی ہم سے پورا ہو پا رہا، باقی ہو نہیں پا رہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگ کیوں نہیں لگ رہی، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آگ لگنی چاہیے، تو ایک تو ہم ایسے ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ 6 دن 7 دن تو کفر ہی کفر ہے۔ یعنی آپ یہاں سے چلے جائیں آئیٹ تک، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی مولوی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آنکھوں کا زنا نہیں کیا؟ کوئی یہ کہہ، مطلب ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ مطلب پھر یہ آسمان کی طرف دیکھو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا نیچے زمین کی طرف دیکھو پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سیدھا دیکھو گے تو نہیں بچ پاؤ گے۔ جائے میں ابھی جب میں آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، صحیح ہے، یہ ادھر اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، تو میں یہی سوچتا آ رہا تھا کہ یار یہ میں کیا درس دینے جا رہا ہوں، اور یہ میں بیچ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی مجھے خود شرم آنے کہ مجھے شرم آنی چاہیے ابھی میں بیٹھ کے درس دوں گا 20 15 لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ مطلب یوں کفر یوں پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے، سارا دن اس کے انبار ہیں ہمارے اوپر، یعنی ایک ہفتے کے لیکچر سے وہ پورے ایک دن کے لیکچر 1 گھنٹے کا، ہفتے کا وہ جو آیا ہوا ہے پورا، اچھا پھر یہ جی یہ آئے ہیں، اس کی اچھے یوزیج ہے، میں مانتا ہوں اس کی اچھائیاں بھی، اس کی ایک اچھائی دیکھیں نا، ابھی ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، زیادہ برائی ہے نا۔ میں کوئی اچھی ویڈیو چلاتا ہوں، کوئی اچھی ویڈیو چلاتا ہوں، پہلے ایڈ آتا ہے، اچھا پہلے وہ ایڈ اسکپ ہو جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہوتا، اب 2 ایڈ دیکھو، ایک کے ساتھ ایک فری، ٹھیک ہے۔ میں نے جی جانا ہے مدرسے میں پڑھانے جا رہا ہوں، مدرسے میں پڑھانے جا رہا ہوں، بیچ میں یہی دیکھتا جا رہا ہوں، آ رہا ہوں یہی دیکھتا آ رہا ہوں،
یونیورسٹی جا رہا ہوں وہاں تو اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، وہاں تو جانے ریزائن کر دیا میں نے یونیورسٹی سے. ہاں میں نے، نہیں ہو رہا سر. یا تو ایمان بچ سکتا ہے یا پھر پیسے کما سکتے ہیں، کوئی اللہ کہیں اور سے دے دے گا. نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. آج ان یونیورسٹیوں میں جانا نہیں ہے ممکن. مطلب دماغ خراب ہو جاتا ہے، انسان جانور بن جاتا ہے. جا ہی نہیں کیا کرے، کہاں جائے. مطلب مرے گا نا. اب دیکھیں نا، اگر وہ اپنی کمائی چھوڑ دے، اس کو یہاں پہ کسی کو پرماننٹ جاب ملی ہوئی ہے، وہ کہے گا یار کیا کروں. تو اوور دیکھیں، یہ معاشرے کا جبر اتنا ہے میرے بھائی. وہ ہمارے استاد شہید ہو گئے، بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کہ اس دور میں سب سے بڑا جبر یہ ہے کہ محسنین یعنی میں جانتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم میں نہیں جانا چاہیے. جانتا ہوں کہ رب کے تمام حکام ماننے چاہیے، اور دل میں خواہش بھی ہے کہ مانوں، کرتا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ معاشرے کا جبر ہی اتنا. حلال حلال کما کے دکھائیں، ہمت ہے تو کما کے دکھائیں. کتنی مشکل ہو. اسی طرح توڑنا ہے نا، اسی طرح شروعات کرنی ہے نا، اسی طرح شروعات. بیٹھیں گے کسی دن، گپ لگائیں گے کسی دن، اس بات پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. بار بار یاد کرانے بھی میں